मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। आज के सेशन में हम ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज रजब अल मुरज्जब की 6 तारीख़ है और रजब अल मुरज्जब की 6 तारीख़ को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल होता है और आज ही के दिन आपका सालाना उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब बड़े तुज़ को इख्तिशाम के साथ हिंदुस्तान में मनाई जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर चिश्ती सलासिल की जितनी भी खानकाएँ हैं वहाँ पे आज 6 रजब अल मुरज्जब के हवाले से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के साल सवाब के लिए एक बज़्म सजाई जाती है जिसको छठी शरीफ कहा जाता है। तो आज हम भी ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलकर आज ख्वाजा साहब की बातें करेंगे, सुनेंगे और अपने रूहानी जो ताकत है इसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सीसान के इलाके में पैदा हुए, जहाँ संजर आपका गांव था। उस इलाका में आपका मस्कन था और वहाँ पे आपकी पैदाइश होती है और आप 6ठी सदी हिजरी के अंदर पैदा होते हैं। तारीख़ों में मुख्तलिफ इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिस तरह हर मशहूर शख्सियत की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वसाल में इख्तलाफ पाया जाता है, इसी तरह ख्वाजा की जो तारीख़ पैदाइश है और तारीख़ वसाल है उसमें मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ तारीख़ें लिखी हैं, क्योंकि उस वक्त बाकायदा तारीख़ लिखने का इस अंदाज़ के साथ या महफूज रखने का ये कोई इंतज़ाम नहीं था कि मुकम्मल एक एक्यूरेट तारीख़ मालूम हो सके। लेकिन जो तफसील है मुख्तसरन हमें मालूम होती है कि आप 6ठी सदी हिजरी में पैदा होते हैं और सीसान के इलाका में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद बचपन में ही आपके वालिद जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद आपने अपने मकामी गाँव में ये इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद वहाँ एक मजज़ूब बुज़ुर्ग थे जो सालिक मजज़ूब थे, यानी शरीयत पे चलते हुए मजज़ूब थे, हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी निगाहों का सामना होता है आपको तो वो उनकी निगाहें देख जाती हैं कि ये बच्चा कोई आम नहीं बल्कि ख़ास है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की खिदमत और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए चुना है। आपकी निगाहों और आपकी नसीहत का ये असर होता है कि आप दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं और कम व पेश 20 साल तक आपने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर दीन मतीन की तालीम हासिल की, जिसमें आपने कुरान, मारिफ़ कुरान, तफसीर, उसूल तफसीर और तसव्वुफ़ की जो मुख्तलिफ उलूम हैं उन पर दस्तरस हासिल की, जिसमें आप समरकंद और बुखारा तक गए, इराक़ और बगदाद में गए, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहों से इक्तसाब फैज़ भी हासिल किया और फिर बाकायदा चिश्ती सिलसिला में आप साहिब मजाज और साहिब खिलाफत हुए और चिश्ती सिलसिला हज़रत अबू हसाक शामी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मंसूब है। आपने इसी सिलसिला को परवान चढ़ाया और आप जब सलूक की मनाजिल तय कर रहे थे तो हर आशिक की तरह आपके दिल में भी तड़प पैदा हुई और आपने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का कसद किया और वहाँ पहुँचे। तो हज बैतुल्लाह शरीफ के बाद जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवर पे हाज़िर होते हैं, वहाँ जाके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह का नजराना पेश करते हैं। तो उराफा लिखते हैं ये बात और मुकाशफात में ये बात बयान हुई है कि कब्र अनवर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को वालेकुम सलाम का वो खुशखबरी वाला पैगाम सुनाया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तुम पे भी सलाम हो। तो कितने खुशबख्त ये इंसान थे जिन्होंने तज़किया नफ्स करके इस मकाम तक पहुँचे कि ज़िंदगी में आका अलैहिस्सलाम का जवाब अपने कानों से सुना, वो रूहानी कानों से सुना। और उसके बाद आपके अपने मुकाशफात में आता है कि मदीना शरीफ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि आपकी ड्यूटी हिंदुस्तान में लगा दी गई है। आप रूहानी, मजहबी और दीनी खिदमात के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन के हवाले हो गए हैं।
آپ ہندوستان میں جا کر دین محمدی کا علم بلند کریں گے، آپ ہندوستان میں جا کے اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنے والے افراد میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ اجودن کے مندروں میں جو لوگ اپنے مخصوص اعضاء کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں، ان کو بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے آگے جھکانا، یہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ وہاں سے ہی آپ کو اشارے ہوتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی سرزمین کا رخ کیجئے، اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پہ یہ لقب عطا ہوتا ہے کہ آپ نائب رسول ہیں ہندوستان کے اندر۔ ہندوستان میں شریعت اور طریقت کی تبلیغ کرنے والے افراد میں آپ کا نام نمایاں حروف میں لکھا جا چکا تھا، پہلے ہی بارگاہ نبوت سے اعلان ہو چکا تھا کہ معین الدین چشتی کو ہندوستان بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں روحانی باتیں تھیں، اور روحانی باتیں صرف روحانی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو صاحب دل اور صاحب نگاہ لوگ ہوتے ہیں وہی سمجھ جاتے ہیں۔ مادی لوگوں کے لیے کتابوں میں لکھی باتیں موجود ہیں، ان کو اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور انہی پہ ہی عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہیے۔ لیکن روحانی لوگوں کے مکاشفات اگر شریعت سے متصادم نہ ہوں تو ان پہ کلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے خواب کی طرح ان کو لے لینا چاہیے۔ تو ہم بھی خواجہ صاحب کے ان مکاشفات کو اچھے انداز کے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیضان ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو بحر توحید میں غوطہ زن کر کے مسلمان بنا دیا۔ تو آپ مدینہ شریف سے جب حکم ہوتا ہے تو واپس نکلتے ہیں، اور نکلتے ہی جب بر صغیر کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو یہ اللہ والوں کا اصول ہوا کرتا ہے، یہ روحانی لوگوں کا اصول ہوا کرتا ہے کہ وہ جس علاقہ میں بھی جاتے ہیں وہاں جو اللہ کا ولی صاحب مزار ہوتا ہے اس کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اکتساب فیض کی نیت سے جاتے ہیں، اس نیت سے جاتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں پر صالحین کا مزار ہوگا یقیناً وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے روحانی بادشاہ حضرت سیدنا علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لاہور تشریف لے آتے ہیں، اور لاہور میں آ کے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت میں پاؤں کی طرف ایک سائڈ پہ 40 دن بیٹھ کر چلہ کاٹتے ہیں۔ وہ 40 دن کے چلے سے یہ مراد ہے کہ فرض نماز کے لیے آپ مسجد جاتے، اس کے بعد باقی جو معمولات ہیں آپ وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ 39 دن جب گزر گئے، 40ویں رات تھی، تو 39ویں رات کو آپ نے سوچا کہ کل تک اگر مجھے صاحب مزار کی زیارت نہ ہوئی، صاحب مزارات نے مجھے مراقبہ کی صورت میں ملاقات سے نہ مزین فرمایا، ملاقات سے سرفراز نہ فرمایا، تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جب 40ویں رات ہوتی ہے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کا بے تاج بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مراقبے میں آ کے آپ سے ملاقات کرتا ہے، اور مسکرا کے یہ کہتا ہے کہ معین الدین اگر میں پہلے دن ہی ملاقات کر لیتا تو پہلے دن ہی چلا جاتا، میں نے تجھے 40 دن اس لیے بٹھایا کہ 40 دن یہاں بیٹھ کر تو اللہ اللہ کرے گا تو میں قبر انور سے میں بھی خوش ہو جایا کروں گا۔ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ روح کی دنیا الگ ہوتی ہے، قبر کے نظارے یا قبر کی جو باتیں ہیں یہ صاحب دل جان سکتے ہیں علم لدنی کے ذریعے، علم معرف کے ذریعے اور علم حقائق کے ذریعے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ صاحب مزارات سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کشف قبور کا ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ کشف قبور کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آگے 40 دن پورے ہو گئے تو 41ویں دن آپ نے اجودن کا سفر شروع کیا، جو ہندوستان کی ریاست راجستھان میں بتوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ بت پرستی ہوتی تھی تو وہ راجستھان کی سرزمین اجودن میں ہوتی تھی۔ آپ وہاں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب توحید کی مہ پی کے آتے ہیں تو ہندوستان کے بتوں کو گرا کے رکھ دیتے ہیں، ہندوستان کے بتوں کو
پاش پاش کر دیتے ہیں۔ محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی اگر مادی طاقت سے اور نظریاتی طاقت سے بتوں کو پاش پاش کرتا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ محبت، عشق، سوز، گداس اور روحانیت کی زمین لے کر روحانیت کا سینہ لے کے آتا ہے اور لوگوں کے سینوں میں ایسی جوک لگا کے رکھ دیتا ہے کہ لوگ بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خالق حقیقی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اجودھن کی سرزمین میں آ کے ڈیرا لگایا۔ اس وقت کے ہندو جوتشی، ہندو جادوگر اور جتنے بھی ہندو مذاہب کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ روحانی مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن نیست و نابود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، استغراق کے ساتھ، جذب کے ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مساوات کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام کا سبق پڑھایا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کے اندر جو قوالی کا ایک اجتہاد کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اس وجہ سے کیا کہ ہندوستانی سرزمین سوز اور ساز کو پسند کرنے والے لوگ تھے، یہ سازوں کو پسند کرتے تھے۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سازوں کو مسلمان بنا دیا۔ آپ نے سر اور تال پہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سکھا دیا اور وہ محبت کا جام قوالی کے انداز میں لوگ پینا شروع ہو گئے اور اتنا پینا شروع ہو گئے کہ وہ مسلمان ہوتے گئے، وہ کلمہ پڑھتے گئے اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ قائم ہو گیا۔ آپ نے بہت زیادہ عمر پائی، 90 سے زائد سال کی عمر پہ اتفاق کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک 92 سال ہے، بعض مورخین کے نزدیک 97 سال ہے، لیکن 90 اور 100 سال کے درمیان کی زندگی آپ نے پائی۔ جو ہجری صدی ہے وہ 6 صدی ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور 6 صدی ہجری میں ہی آپ نے دین اسلام کا کام کیا، اور جو عیسوی صدی ہے اس میں 12ویں اور 13ویں صدی یہ آپ کے زمانے پائے جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں آپ نے توحید کا ایسا علم بلند کیا، ایسا علم بلند کیا کہ ہندوستان پہ مختلف حکومتیں آئیں، مختلف راجے آئے، مختلف مہاراجے آئے، مختلف لارڈز آئے، لیکن سب وقت کے ساتھ زوال کا شکار ہو گئے۔ لیکن عروج اگر کسی جھنڈے کو رہا تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا توحید والا جھنڈا تھا، جو اجودھن کی سرزمین میں جب سے بلند ہوا تو آج تک گرا نہیں۔ آپ کی روحانی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے متعصب ترین حکمران بھی، موجودہ حکمران نریندرا مودی بھی وہاں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں گھٹنے ٹیکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اجودھن کا یہ بادشاہ قبر میں لیٹے ہوئے بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ سلطنتوں کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ اختیار اس وجہ سے رکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے۔ آج بھی ہمیں ایسے صوفیاء اکرام کی ضرورت ہے۔ 1902 میں وائسرائے ہند وہاں تشریف لے کے جاتا ہے۔ اس وقت کا جو وائسرائے ہند ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں اگر عملی طور پہ کسی کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ قبر میں لیٹا ہوا یہ شخص ہے جو ہندوستان کی سرزمین میں حکومت کر رہا ہے۔ تو آئیے ایسے صوفیاء کے دامن کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ موجودہ جو گدی نشین حضرات ہیں، جو مجاور حضرات ہیں، جو روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو مطالعہ کریں کہ آپ کی زندگی قرآن و سنت سے مزین تھی، قرآن و سنت سے آشنا زندگی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ چلتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ مٹھاس پیدا کر دی تھی کہ اسلام کی تبلیغ کے جھنڈے بلند سے بلند تر ہوتے جائے۔ آپ سنت کے اس طرح عمل کیا کرتے تھے کہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے اور روحانی منازل کی وجہ سے اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہ کر سکے۔ آقا علیہ السلام کی ایک دن خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معین الدین، محبت کا دعویٰ ہم سے اور ہماری سنت سے روگردانی کر رہے ہو۔ صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے کون سی سنت کو چھوڑ دیا، پھر خیال آتا ہے، یاد آتی ہے کہ میں نکاح کی سنت سے محروم ہوں۔ اسی وقت جا کے نکاح کرتے ہیں، ایک نکاح اور اس کے بعد پھر دوسرا نکاح، 2 نکاح کیے۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، تو آپ نے نکاح بھی کیا، آپ نے اولاد بھی پالی، آپ معاشرتی زندگی بھی گزارتے تھے۔
آپ معاشی کام بھی کرتے تھے لیکن ساتھ لوگوں کو روحانیت کی تبلیغ بھی دیتے تھے، لوگوں کو لنگر بھی کھلاتے تھے، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، لوگوں کو نغمے بھی توحید کے سنایا کرتے تھے، لوگوں کے سینوں پہ توجہ کر کے ان کے سینے بھی صاف کر دیا کرتے تھے۔ ایسے صوفیاء پہ ہمارے ہزاروں اور لاکھوں سلام ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پھر ایسے صوفیاء عطا فرمائے جو اس ہندوستان میں اور بالخصوص کشمیر میں اسلام کا علم پھر سے بلند کریں اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو، ہندوستان کے مسلمان محرومیوں سے نکل سکیں اور پاکستان کے مسلمان معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پر ترقی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کا یہ فیضان ہمارا پیارا پاکستان صبح قیامت تک اس کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔